नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आज हम एक मरतबा फिर कुरान पाक के तर्जुमा व तफ़सीर की क्लास में हाज़िर हैं और अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ और उसके फ़ज़ल व करम से हमने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 80 तक का बयान मुकम्मल कर लिया था और आज हम जो है आयत नंबर 81 से जो है इंशाअल्लाह कुरान पाक का तर्जुमा व तफ़सीर करेंगे। और ये जो अगला रुकू है इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो एक वादा मीसाक हुआ था आलम अरवाह के अंदर, दो किस्म के जलसे हुए। एक जलसा जो है उमूमी था जिसमें अल्लाह ताला ने सबको जो है जमा फरमाया, व इज़ा अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम व मिन ज़ुर्रिय्यतिहिम। अल्लाह ताला ने जो है तमाम यानी कि आदम अलैहिस्सलाम की जो ज़ुर्रियत थी उनको जो है जमा फरमाया और उनसे अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, ये जो है वादा अलस्त लिया। तो ये तो उमूमी एक जलसा था जिसमें सारे जो है इनवाइटेड थे, मैं भी आप भी, हम सब जो है उसके जो अटेंडीज़ थे या पार्टिसिपेंट्स थे। जबकि एक जलसा जो है खुसूसी जलसा हुआ जिसमें अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया और रसूलान इज़ाम की अरवाह को जमा फरमाया और उसमें उनसे जो है एक वादा लिया। उस वादे का जिक्र जो है अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, और ए महबूब वो वक्त याद करें जब अल्लाह ने अंबिया से पुख्ता अहद लिया। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह, कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता कर दूँ। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम, फिर तुम्हारे पास वो रसूल तशरीफ़ लाए, वो अज़मत वाला, वो सबसे अजीम रसूल तशरीफ़ लाए। ये रसूल उनकी जो तनवीन है ये अज़मत पर दलालत करती है। जो मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम, जो उन किताबों की तस्दीक फरमाने वाला हो जो तुम्हारे साथ होंगी। तो मैं पहले तुम्हें किताब दूंगा, हिकमत दूंगा और उसके बाद मेरा वो अजीम नबी तुम्हारे पास आएगा जो तुम्हारे पास जो किताबें हैं उनकी तस्दीक करने वाला होगा। तो फिर क्या करना, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, तो ज़रूर बज़रूर उन पर ईमान लाओगे, व लतंसुरुन्ना, और ज़रूर बिज़रूर उनकी मदद करोगे। तो ये अल्लाह ताला ने जो उनसे वादा लिया कि मैं तुम्हें किताब दूंगा, हिकमत दूंगा और नबूवत व किताब और हिकमत से सरफराज फरमाऊंगा। और अगर जो है मेरा वो नबी जो सबसे अजीम नबी है, सारे नबियों का सरदार है, वो आ जाए तो तुम्हारा ये काम है, और उसके पास जो किताब होगी वो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करने वाली होगी। तो तुम्हारा काम ये है कि उनकी जो है उन पर ईमान भी लेकर आना और उन पर उनकी जो है मदद करना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, फरमाया क्या तुमने इकरार किया और इस शर्त पर, ये जो शर्त अल्लाह ने रखी है, मेरा भारी अहद जो है मजबूती से थाम लिया। क़ालू अक़ररना, सब ने कहा हमने इकरार कर लिया। क़ाल फ़शहदू, तो अल्लाह ताला ने जो है फरमाया कि तुम गवाह हो जाओ, व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। तो अल्लाह ताला ने जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान लाना और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और नुसरत करना, ये तमाम अंबिया के ऊपर लाजिम कर दिया था। तो इसी तरीके से जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी जो है हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता भी था, जानता भी था, आप पर ईमान भी रखता था कि आप आखिरी नबी होंगे, अल्लाह के महबूब नबी होंगे। और ये कि वो अपनी उम्मत और अपने जो पैरोकार होते थे, जो फॉलोअर्स होते थे, उनको जो है ये मैसेज, ये पैगाम जो है वो देते रहते थे। इसलिए कोई भी नबी ऐसा नहीं गुजरा कि जिसकी उम्मत जो है वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जो है वाकिफ़ ना हो। इतनी यानी कि नबियों ने जैसा गलगला होता है और एक जो है एक धूम होती है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की धूम मच गई। और यानी कि जो भी नबियों के पैरोकार थे, यानी उस दौर में भी जो नबियों के पैरोकार भी थे और इनकार करने वाले भी थे। तो मैं इनकार करने वालों की बात नहीं कर रहा, जो नबियों के पैरोकार थे वो सब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके औसाफ से, उनके अखलाक से, उनके वतन से,
ان کی ہجرت والے یعنی کہ وطن کی وجہ سے ان سب نشانیوں سے جو ہے ان کو پہچانتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ رب العزت نے جو ہے ان سے یہ عہد لیا، پھر فرمایا کہ ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور میں یعنی کہ برکت کے لیے میں تم سب پر جو ہے گواہ ہوں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کی تو ضرورت نہیں تھی، لیکن اس عہد کو پختہ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، اور اس میں مزید جو ہے مضبوطی ڈالنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ پھر فرمایا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اب جو ہے پوری یہ نہیں کہ وہ نبی جو ہے، نبیوں نے تو کیا پھرنا تھا، ان کے اوپر تو جو براہ راست وحی آ رہی تھی، وہ نور اتر رہا تھا، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے کلام فرما رہا تھا، تو انہوں نے کیا پھرنا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرمایا فمن تولی بعد ذلک، اب پوری نسل آدم کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تنبیہاً فرمایا، پھر جس نے اس اقرار کے بعد روگردانی کی، کیونکہ میسج تو انبیاء نے تو نہیں پھرنا تھا نا، پھرنا کس نے تھا، ان کی امتوں نے پھرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے پھر جو ہے جو تمہارے جو امتی ہوں گے وہ اس میسج کو جب ان کو مل جائے گا، تو جس طرح یہ نبیوں پر تھا کہ وہ اگر حضور اس دور میں آ جائیں تو وہ ان پر ایمان لائیں، ان کی مدد کریں، یہ بھی ایک اس کا جو ہے معنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک یہ معنی ہے کہ جب تک وہ نہیں آتے تو ان پر غائبانہ ایمان رکھنا اور ان کے مشن کی مدد کرنا، اس طرح سے کہ ان کی ذات کا چرچا کرتے رہنا، یہ دونوں صورتیں تھیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر وہ تمہارے دور میں آ جائیں تو تھا کہ اپنی نبوت سے اسٹیپ ڈاؤن کر کے ان کو مان لینا، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ایک دور میں دو نبی بھی ہوئے ہیں، تین نبی بھی ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے، حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ خاتم النبیین نہیں تھے، تو اس لیے ایک سے زیادہ نبی بھی ایک وقت میں ہوں یا ایک جگہ پر ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ جب تشریف لاتے، اگر کوئی نبی ہوتا اور وہ نبی رہتا تو پھر وہ ختم نبوت جو ہے پر حرف آتا، تو یعنی اسی لیے اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ایز اے نبی نہیں آئیں گے، کیونکہ ایز اے نبی آئیں تو پھر وہ ختم نبوت کے اوپر جو ہے حرف آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ ایز اے امت ہی آئیں گے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے ان کی امتوں کو یہ میسج، یہ پیغام مل گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ قرآن خود جگہ جگہ اس کو بیان فرما رہا ہے کہ جس طرح یہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں اسی طرح آپ کو بھی جانتے ہیں، جس طرح اولاد کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، اسی طریقے سے جو ہے آپ کو پہچاننے میں یہ غلطی نہیں کر رہے، لیکن بغض، اناد اور حسد کی وجہ سے کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں، یہ آپ کو مان نہیں رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ جس نے بھی اس اقرار کے بعد روگردانی کی بس وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ تو جب اللہ نے نبیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر وہ آ جائے تو ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، تو نبیوں نے اپنے امتیوں سے یہ عہد نہیں لیا ہوگا؟ بولے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے جو ہے یہ عہد نہیں لیا ہوگا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آئے اس لیے ہوں کہ میں خوشخبری دوں اس نبی کی جس کا نام احمد ہے جو میرے بعد آ رہا ہے، تو کیا آپ نے جو ہے اپنی امت کو جو ہے، اپنے فالوورز کو، اپنے ڈسائپلز کو اس عہد کے اندر نہیں باندھا ہو؟ باندھا نا۔ تو اب اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب نبیوں کے ذریعے سے وہ عہد میں، اس عہد کے اندر وہ ان کے امتی بھی بن گئے۔ اب جو اس عہد سے روگردانی کرے گا، ٹھیک ہے نا، بس وہی لوگ نافرمانوں میں سے ہوں گے۔ یہ بات سمجھ آ گیا؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیچھے پڑھا نا کہ ہم آپ کے جو متبعین ہیں ان کو کافروں پر قیامت تک جو ہے فوقیت اور فضیلت دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے متبعین ہیں کون؟ عیسائی تو ان کے متبعین نہیں ہیں، کیونکہ اگر ان کے متبعین ہوتے تو ان کی باتوں پر چلتے، ان کے کہنے پر چلتے، اور وہ تو یہ کہہ کر گئے تھے کہ مجھے اللہ کا بیٹا نہ ماننا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں ابن مریم ہوں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو ان کو جو ہے نبی ماننا۔ تو جب انہوں نے اس چیز کا جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا تو ان کی جو ہے اتباع سے تو وہ نکل گئے۔ اب عیسائی ان کی اپنے نبی کی اتباع سے نکل گئے، تو اس آیت کا جو ہے مصداق وہ کیسے بن سکتے ہیں کہ جی تمہیں قیامت تک، تو قیامت تک جو ہے فوقیت اور فضیلت جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا جو انبیاء کی جو اصل تعلیمات تھیں ان کی اتباع میں ہوں گے، اور وہ مسلمان ہیں۔ وہ آج نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں، یہ الہامی دین ہے، باقی تو ہیں غیر الہامی دین۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها الیہ یرجعون،
کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ اور جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں ہے اس نے خوشی سے یا لاچاری سے بہرحال اسی کی جو فرما برداری اختیار کی ہے، اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دین کے علاوہ کون سا دین جو ہے آپ تلاش کر رہے ہیں، اور کون سا دین ایسا ہے کہ جس کو فالو کر کر آپ کامیابی حاصل کر سکیں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ اور اللہ ہی کا دین ایسا ہے جس کو جو ہے یعنی کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو صلات ہے، اس کی جو تسبیح ہے، وہ اللہ نے سکھا دی ہے۔ یہ ستارے، چاند، سورج، یہ سب جو ہے یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، ہوائیں بھی اور یہ فضائیں بھی، یہ سب چیزیں جو ہے زمین و آسمان اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، پہاڑ، دریا، سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہم ان کی جو ہے اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ اب انسان جو ہے چرند پرند کی، حیوانوں کی جو تسبیح ہے اس کو جو ہے آپ دیکھیں صبح اٹھیں درختوں کے اوپر جو پرندے کس طرح سے وہ چہچہا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی جو تسبیح ہوتی ہے۔ جب مرغ جو ہے بانگ دیتا ہے وہ اس کی جو ہے تسبیح ہوتی ہے۔ اب بات سمجھیں، ہم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تسبیح نہیں کر رہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یعنی فرما برداری تو جو ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر اللہ نے فرمایا انسانوں کے بارے میں جن کو اختیار دیا ہے کہ میں اگر چاہوں تو جو ہے امتم واحدہ ولو نشاء لجعلناہ امتم واحدہ، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو سب کو جو ہے ایک امت بنا دیں، ایک راستے پر جو ہے ان کو کھڑا کر دیں۔ لیکن مقصد یہ اللہ نے یہ تو پھر زبردستی ہو گئی نا۔ اللہ زبردستی کے ذریعے سے اپنے آپ کو منوانا نہیں چاہتا۔ اس نے آپ کو عقل دی ہے، خرد دی ہے، ہوش و حواس دیے ہیں، آپ کو جو ہے قوتیں عطا فرمائی ہیں، صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، آپ ان کو بروئے کار لائیں، زمین و آسمان کے اندر غور و فکر کریں، اپنی ذات کے اندر غور و فکر کریں، اور پھر جو ہے اس نتیجے پر پہنچیں کہ اللہ کے سوا کوئی مالک، کوئی خالق، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط۔ قل آمنا باللہ، آپ فرماتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وما انزل علینا، اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہم پر جو ہے اتارا گیا ہے اس پر ایمان لے کر آئے، یعنی قرآن کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو کچھ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب والاسباط اور ان کی اولاد کے اوپر اتارا گیا اس پر بھی جو ہے ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ جو ہے موسیٰ اور عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جملہ جو ہے انبیاء کو جو ان کے رب کی طرف سے جو ہے عطا کیا گیا ہے اس پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے۔ ایک ہے ایمان، ایمان کیا ہے کہ یہ جتنے بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے ہیں یہ سب اللہ کے فرستادہ تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، اللہ کے حکم سے آئے اور تبلیغ کی، اور وہ مرشد تھے، مربی تھے، استاذ تھے اور ہادی تھے، لوگوں کو جو ہے کہ ہدایت ان کے ذریعے سے، اللہ کی ہدایت جو ان کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم اس سینس کے اندر کسی کلمہ ہم اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ ہم جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، لیکن وہ جو چین ہے، وہ جو نبوت کی جو ہے ایک زنجیر ہے اور قصر نبوت ہے، اس کی ایک ایک اینٹ اور اس زنجیر کی ایک ایک کڑی کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ حالانکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول آئے، قرآن میں تو جو ہے 25 کے قریب جو ہے انبیاء کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، تو باقی نبیوں کو تو ہم ان کے ناموں سے جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو جو بھی ان کے نام تھے، جن بھی علاقوں کے اندر وہ آئے، جس بھی قوم کی طرف وہ آئے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے تھے اور وہ ایک ہی میسج لے کر آئے جو میسج قرآن پاک میں ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے تابع فرمائیں، اللہ کے تابع فرمائیں۔ پھر فرمایا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا، ٹھیک ہے نا، پہلے تو پوچھا تھا نا کیا فغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ اب جو ہے فرمایا، خود ہی فرمایا کہ اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا فلن یقبل منہ، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔
چاہے وہ مجھے ایک خدا ہی کیوں نہ مانے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ہندوؤں کے اندر بھی سارے بتوں کو نہیں پوجتے، ان میں بھی کچھ ایسے جو ہے گروپس ہیں جو بتوں کی پرستش نہیں کرتے، وہ ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایمان نام کس چیز کا ہے؟ ایمان نام ہے نبی کے واسطے سے اللہ کو ماننے کا. کیا؟ نبی کے واسطے سے اللہ کو ماننے کا. اگر اس نبی کے واسطے سے اللہ کو مانا تو آپ مومن ہیں. اس نبی کے واسطے کو نکال کر کوئی ڈائریکٹ جو ہے اگر کہے کہ اللہ ایک ہے اور بالکل انہی صفات کے ساتھ مانے جن صفات کے ساتھ جو ہے ہم مانتے ہیں، اور کوئی شرک نہ کرے، بتوں کا نہ پوجے، تب بھی وہ مسلمان نہیں ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کیوں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو ایک چینل میں نے بنایا ہے، یہ جو ایک واسطہ میں نے بنایا ہے، میں نے تم سے براہ راست جو ہے کوئی رابطہ نہیں کیا. حالانکہ میں جب تم مجھے پکارتے میں تمہیں سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن میں نے پھر بھی تم سے براہ راست رابطہ نہیں کیا. انبیاء اور رسولان اعظام کے واسطے سے میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچایا ہے. تو اب مجھ تک پہنچنے کا بھی وہی راستہ ہے. جب رب جو ساری طاقتوں کا مالک ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہم سے براہ راست جو ہے خطاب نہیں فرما رہا اور ہم کو براہ راست اپنا پیغام نہیں پہنچا رہا، تو ہم جو کمزور ہیں ہم سے وہ کس طرح یہ توقع کرے گا کہ تم براہ راست آ جاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا، اللہ سے ڈیفینیٹلی ہمیں دعا تو اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ کو جو ہے پکارنا چاہیے، وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن نبی کے واسطے کو چھوڑ کر اگر کوئی اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے اور اللہ کو اپنا رب ماننا چاہے تو ایسا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. تو خلاصہ کیا نکلا کہ ایمان وہی معتبر ہے جو آج کے دور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کو نبی اللہ کا مان کر اور ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کچھ ایسے بھی ہیں نا جو ان کو نبی مانتے ہیں اور ختم نبوت کے ساتھ ساتھ پھر اور ایک دوسرا ٹیکہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قادیانی جس طریقے سے ہیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے اللہ کا آخری نبی اور رسول مان کر جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان معتبر ہے. تو اللہ نے فرمایا کوئی اور دین جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. جو کسی اور دین کو فالو کرے گا، کوئی ہندوازم کو کرتا ہے، کوئی سکھزم کو کرتا ہے، کوئی بدھزم کو کرتا ہے، کوئی جین مت کو کرتا ہے، کوئی زرتشت ہے، کوئی مسئلے کے جو بھی ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کے اوپر جو چلنے والے ہیں، یعنی کہ عیسائی اور یہودی ہیں، اگر وہ آج کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے رہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے رہیں تو وہ کافر ہیں، مومن نہیں ہیں. حالانکہ وہ نبی کو مان رہے ہیں لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نہیں مان رہے، اس لیے ان کا ایمان جو معتبر نہیں. پھر اللہ نے فرمایا کیف یہدی اللہ قوما، اللہ ان لوگوں کو کیوں کر ہدایت فرمائے گا، کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. وشاہد، اب دیکھیں نا، اب یہ یہودی جو تھے پہلے تو ایمان لائے نا، عیسائی پہلے ایمان تو لے کر آئے نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو تو یعنی کہ بہت جلدی ایمان، مثلا کہ مشرکین مکہ تھے، مشرکین عرب تھے یا دوسرے لوگ تھے، ان کا معاملہ اور تھا، لیکن یہ تو صاحب کتاب تھے، ان کو کتاب، نبوت، رسالت، وحی، فرشتے، ان سب کا جو ہے ایک کانسیپٹ ان کے پاس تھا، ٹھیک ہے نا. یہ وحی اور غیر وحی کے اندر فرق کر سکتے تھے، وحی کے مزاج کو سمجھنے والے تھے. تو ان کا کام تو یہ تھا کہ سب سے پہلے جو ہے جب یہ میسج آیا، پیغام آیا، تو سب سے پہلے دوڑ کر جو ہے ایمان لاتے. تو یہ نہیں لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ جو ہے کیوں کر ہدایت عطا فرمائے، کفروا بعد ایمانہم، کہ پہلے نبیوں پر ایمان لانے والے تھے اور اب اس نبی پر ایمان نہ لا کر یہ کافر ہو گئے. وشاہدوا، حالانکہ وہ اس امر کی گواہی دے چکے تھے. وشاہدوا ان الرسول حق وجاءهم البینات، کہ یہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس جو واضح نشانیاں بھی آ چکی تھیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا. یعنی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور معجزات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں بھی عطا فرما دی. سارا کچھ جو ہے دیکھنے کے بعد بھی اگر جو ہے وہ لوگ جو پچھلی یعنی کہ نبیوں کی امتی تھے اور صاحبان ایمان تھے، ان کو تو چاہیے تھا کہ اپنی ایمان کی حفاظت کرتے، اس کو ضائع نہ ہونے دیتے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کر کے، کفر کر کے انہوں نے اپنے ایمان کو ضائع کر دیا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کی اب سزا کیا ہے جو اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے اور جان بوجھ کر
ایک تو ہونا کہ نادانی میں، لا علمی کے اندر، یعنی کہ آپ سورج کو دیکھ کر سورج کا انکار کر دیں گے نہیں جی یہ سورج نہیں ہے، یا چاند کو دیکھ کر جو ہے آپ چاند کا انکار کر دیں گے یہ چاند نہیں ہے، تو یہ کوئی مغالطہ تو نہیں ہے نا، کوئی بائی مسٹیک تو نہیں ہے، مس انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے نا، یہ تو بالکل کھلم کھلا جو ہے ایک یعنی کہ فوش غلطی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ایک بیوقوف بھی جو ہے سورج کو دیکھ کر پہچان جائے گا کہ سورج ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب نبوت چمک رہا تھا، معجزات کا صدور ہو رہا تھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک خود ایک بہت بڑا معجزہ جو ان کے سامنے جو ہے چھپ چھپ کر سنتے بھی تھے، قرآن کی آیتیں سنتے تھے چھپ چھپ کر، ٹھیک ہے نا، اور اس کا ان پر اثر بھی ہوتا تھا، قرآن کے اعجاز سے متاثر بھی ہوتے تھے، وہ ان کے دلوں پر بھی اثر کرتا تھا، لیکن بس قفل لگے ہوئے تھے دلوں پر، ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اب ایسے لوگوں کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت پڑتی رہے۔ یہ لعنتی لوگ، ملعون، جن پر اللہ کی، ملائکہ کی اور تمام انسانوں کی لعنت، خالدین فیہا، اور وہ اس پھٹکار میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور ان سے اس عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی اور نہ انہیں جو ہے مہلت دی جائے گی، جب وقت آ گیا تو پھر مہلت نہیں دی جائے گی، یعنی کہ ایک وقت ہے نا، ایمان لانے کا بھی ایک وقت ہے، یعنی کہ وہ ایمان جو کہ یعنی کہ موت کا یہ جو غرغرہ جس کو کہتے ہیں کہ یہاں حلق تک پہنچنے سے پہلے اگر جو شخص ایمان لے آئے تو اس کا ایمان معتبر ہے، اس کی توبہ جو ہے قبول ہے، لیکن جب اس کی جو زندگی، موت جو ہے وہ یہاں تک پہنچ جائے اور بس سانس نکلنے والا ہو، اس وقت جو ہے جس طرح فرعون نے کہا تھا الان آمنت باللہ، کہ آج جو ہے آمنت بربک، کہ میں جو ہے اب تیرے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں، غرق ہو رہا تھا نا، بالکل جو ہے وہ سمندر میں ڈوبنے والا تھا دریا کے اندر، تو اس وقت اس نے کہا کہ میں اب جو ہے تیرے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، یعنی کہ اب دیکھیں کہ توبہ کا دروازہ جو ہے کھلا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے کتنی شفقت ہے، کتنی محبت ہے کہ وہ جو ہے انسان کو مہلت دیتا ہے، اس کو جو ہے سنبھلنے کا، سنورنے کا، سمجھے نا، اپنی غلطی کو جو ہے کریکٹ کرنے کا موقع دیتا ہے کہ بھئی اب بھی جو ہے سنبھل جاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد جو ہے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو درست کر لیا، ٹھیک ہے نا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ جو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا، پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی لوگ جو ہے گمراہ ہیں، یعنی کہ انہوں نے نہ توبہ کی نہ اصلاح کی، بلکہ اپنے کفر کے اندر جو ہے وہ بڑھتے گئے اور یہاں تک کہ جو ہے ان کا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، تو پھر ان کی توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کی ہرگز توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، وماتوا، اور حالت کفر میں ہی مر گئے، وہم کفار فلن یقبل من احدہم، سو ان میں سے کوئی شخص اگر ملء الارض ذهبا ولا ابتدا به، سو ان میں سے کوئی شخص اگر جو ہے زمین بھر سونا بھی اپنی نجات کے لیے معاوضے میں دینا چاہے تو اس سے ہرگز جو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روز محشر اللہ تعالیٰ، حالانکہ اب یہ ممکن تو نہیں ایسا ہونا کہ وہ نہ اس کے پاس کچھ ہوگا کہ وہ زمین بھر سونا دے سکے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی جو پوچھے گا کہ اگر جو ہے تیرے پاس دنیا کا جو سارا ساز و سامان ہوتا اور آج جو ہے تجھے کہا جاتا کہ وہ سارا ساز و سامان دے کر تو اپنی جان جو ہے بخشی کروا لے، تو کیا تو ایسا کرتا؟ تو وہ کہتا مولا میرے پاس جو کچھ بھی ہوتا نا، دنیا کے خزانے بھی ہوتے تو میں دے کر اپنی جان جو ہے وہ چھڑوا لیتا آج کے دن، لیکن وہ ہوگا نہیں نا۔ وہ ویسے ہی تمثیلاً جو ہے اللہ تعالیٰ جو اسے پوچھے گا کہ اگر ایسا ہوتا تو کیا کرتا، تو کہتا کہ میں سب کچھ دے دیتا اور اپنی جان جو چھڑوا لیتا۔ وہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ حالت کفر کے اندر ہی مر گئے، سو ان میں سے کوئی شخص اگر زمین بھر سونا بھی معاوضے میں دینا چاہے اپنی نجات کے لیے، جان چھڑانے کے لیے، اللہ اکبر، تو ہرگز اس سے جو ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکے گا۔ تو جو حالت کفر میں مرے تو ان کے جو
لوگ ہیں وہ بھی جو ہے کافر ہی ہوں گے، تو کافر کی کیا مدد کرے گا، کیا اس کی شفاعت کرے گا، کیا سفارش کرے گا، کس طریقے، وہ سارے جہنمی ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی جو ہے، اس لیے یہ جو وہ آیتیں، اس قسم کی آیتیں کہ وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی جو ہے پرسان حال نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ جو اہل ایمان ہوں گے، اہل تقوی ہوں گے، اور جو ساری زندگی اللہ کے احکامات کی تعمیل میں جو ہے اپنی زندگی گزارنے والے ہوں گے، وہاں پر جو ہے ان کے چہرے پر رونق ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، آئے گا آگے، اور وہ جو ہے ان لوگوں کے اندر شامل نہیں ہے۔ وہاں پر جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دوست کا جو ہے اس دن دشمن ہوگا سوائے متقین کے۔ تو جو متقین ہوں گے وہاں پر وہ دشمنی نہیں کریں گے، وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے، وہ ایک دوسرے سے جو فرار اختیار نہیں کریں گے۔ یہ کفار اور جن کے اوپر اللہ کا غضب اور جو ہے لعنت دنیا کے اندر آئی ہے، ان کا، یا فاسق و فاجر جو ہوں گے ان کا معاملہ ہوگا۔ جو نیکوکار ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اولیاء اعظام ہوں گے، وہ بھی اگر اس طرح بھاگ رہے ہوں تو پھر تو وہ لوگ بھی تو ہوں گے نا جنہیں اللہ تعالیٰ عرش کا جو سایہ عطا فرمائے گا، تو وہ تو نہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے۔ وہ جو 7 لوگ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے وہ تو آرام سے ہوں گے، سکون سے ہوں گے، نہ وہ جو ہے اپنے پسینے کے اندر جو ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، نہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے سورج کی تپش کا جو ہے وہ اثر ہوگا، وہ عرش کے سائے کے اندر کھڑے ہوں گے آرام سے، سکون سے۔ جو قرآن بار بار کہہ رہا ہے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قرآن تو خود جو ہے کتنی جگہوں پر ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ حزن ہوگا، نہ کوئی ان کی افراتفری ہوگی، وہ آرام سے سکون سے ہوں گے۔ بس ہے کیونکہ انہوں نے جو دنیا کے اندر کیا ہے، جو دنیا میں انہوں نے محنتیں کی ہیں، آج ہی تو سکون کا وقت آیا ہے کہ آج جو سکون کے ساتھ کھڑے ہوں، دنیا ساری جو بھاگ پھر رہی ہوگی، دوڑ رہی ہوگی، افراتفری مچی ہوئی ہوگی، اور وہ آرام سے سکون سے جو اللہ کے عرش کے سائے تلے کھڑے ہوں گے۔ یہ جو ہے ہم نے سورہ آل عمران 3 سپارہ جو یہاں پر ہم نے مکمل کیا۔ اب ہم جو ہے 4 سپارہ شروع کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نیکی کا تصور جو ہے، نیکی کا کنسیپٹ، جو ہمارے یہاں نیکی کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ہم جو ہے جو گھٹیا ترین چیز ہوتی ہے، جو بالکل جو پھینکنے والی چیز ہوتی ہے، اس کو اٹھا کر نیکی کے نام پر جو ہے دوسرے کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو چیز ہمارے یعنی کہ استعمال میں ہوتی ہے، ہمیں مرغوب ہوتی ہے، محبوب ہوتی ہے، جس کو ہم پسند کرتے ہیں، وہ چیز ہم اپنے دل کے ساتھ جو ہے لگا کر بیٹھتے ہیں۔ بل کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق پوری طرح اس کو دے دینا۔ تو کیا اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کو آپ جو ہے ردی چیز دیں؟ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو، پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو یا جو زمین سے نکلتی ہے، پاکیزہ چیز جو ہے، جو تمہاری محبوب ہو، مرغوب ہو، وہ چیز جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ کرام میں دوڑ لگی۔ صحابہ کرام جو ہے کہ بھئی دیکھیں، وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ کوئی نیکی کا موقع ان کو ہاتھ میں آئے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی اللہ کی طرف سے نیا حکم ہو تو وہ اس حکم پر عمل نہ کریں یا عمل کرنے میں دیر تاخیر کر دیں۔ تو اب ڈیفینیٹلی ہر ایک کے پاس چھوٹی بڑی، اب محبوب سے مراد یہ نہیں کہ بہت کوئی ایکسپینسو چیز ہو۔ اب ایک غریب آدمی ہے تو اس کی محبوب چیز کوئی بہت مہنگی چیز تو نہیں ہوگی، ہاں جی، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، ایک عورت جو ہے وہ آئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے بھوکی تھی، 2 بچیاں اس کے ساتھ تھی، تو آپ نے جو ہے وہ آپ کے پاس ایک ہی کھجور تھی۔ اب اس عورت کے لیے تو وہی ایک کھجور ہی سب سے محبوب ہے نا، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اس نے اس کھجور کے جو 2 ٹکڑے کیے، ایک اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا، ایک اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا، اور خود بھوکی رہی۔ تو اولاد پر خرچ کرنا یہ بھی تو صدقہ ہے، یہ بھی تو نیکی ہے۔ کتنی اللہ کو پسند آئی ہوگی کہ ایک ماں نے جو ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ وہ جو ہے وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں، پرائرٹی دیتے ہیں، دوسروں کو، دوسروں کی نیڈز کو پرائرٹی دیتے ہیں، خود اپنے آپ کو جو ہے کوئی بات نہیں، اگر نہیں بھی کھایا تو خیر ہے، اس کے پیٹ میں چلا جائے، نہیں، اس طرح کے ان کے جذبات ہوتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے وہ خود جو ہے بھوکے رہ جائیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ وَيُحِبُّونَ طَعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں خود بھوکے ہیں، لیکن ایک دن آ گیا مسکین آ گیا، ایک دن یتیم آ گیا، ایک دن اسیر آ گیا، اور اٹھا کر جو کھانا اپنے نہیں بنایا تھا اٹھا کر ان کو دے دیا۔ یہ ہے۔ تو جب یہ آیا کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک
اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے جب تک خرچ جو ہے نہیں کرو گے اس وقت تک نیکی کے کمال کو، نیکی کے کلائمیکس کو جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں ایک شخص جو ہے اپنی جو اعلیٰ چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اس نے نیا کپڑا بنوا لیا، پرانا وہ ہو گیا، اس نے چیریٹی کر دیا، گھر کے استعمال کی چیزیں تھیں نئے برتن لے آئے، پرانے چیریٹی کر دیے، دیٹ از گڈ۔ لیکن ایک شخص ہے جو پرانی اور جو پھینکنے والی چیزیں وہی چیریٹی کر رہا ہے، اور جو اچھی چیز ہے وہ چیریٹی نہیں کرتا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے۔ آپ دونوں کریں، اچھی بھی کریں، اور جو چیز آپ یہ پھینکنے کے بجائے آپ کسی کو دے دیں تو کوئی استعمال کر لے گا، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اچھے میں سے بھی کریں، اور جو آپ کے پاس جو پرانی چیزیں ہیں استعمال کی وہ آپ جو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ چاہے تم اچھا مال خرچ کر رہے ہو، برا مال کا یعنی کہ جو استعمال شدہ مال ہے، یوزڈ آرٹیکلز ہیں، وہ خرچ کر رہے ہو، تو اللہ سب جو ہے وہ جانتا ہے۔ اب جب یہ آیت آئی کہ نیکی کا تصور جو ہے یعنی اللہ کے حق کی ادائیگی تب ہوتی ہے جب انسان اپنا محبوب مال، اچھا مال جو اس کو پسند ہو، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ اب استعمال میں نہیں رہا تو نہیں، جو اس کو جو ہے جو استعمال میں بھی آ رہا ہے وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ نیکی ہے۔ تو حضرت طلحہ انصاری جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بالکل جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے ایک باغ تھا، ٹھیک ہے نا، وہ باغ اس کے اندر ایک بیرہا جو ہے وہ تھا جس کا پانی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت پسند تھا، اور آج بھی وہ وہاں پر کنواں جو ہے وہ موجود ہے، اس کو ڈھانپ دیا گیا ہے۔ تو وہ جو باغ تھا بہت اعلیٰ قسم کا باغ تھا۔ جب یہ آیت آئی تو انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ، اور وہ یعنی کہ انصار میں سب سے زیادہ جو ہے امیر تھے، تو انہوں نے جو ہے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ میرا باغ جو ہے مجھے سب سے محبوب ہے، میرے بہت دل کے قریب ہے، کیونکہ اس کا پھل بہت اعلیٰ ہے، بہت شاندار اس کا پھل ہے، کھجور ہے اس کی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے تو میں یہ اس کو جو ہے صدقہ کر دوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت اعلیٰ باغ ہے، آپ نے بھی اس کی تعریف کی، تو بہت اعلیٰ باغ ہے، یعنی کہ آپ اتنے اعلیٰ باغ کو جو ہے صدقہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ قبول فرمائے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تم اپنے جو قریبی اقربا رشتہ دار ہیں، تمہارے جو ہے چچا زاد ہیں، سمجھے نا، ان کے اندر جو ہے اس کو تقسیم کر دو۔ تو ان کے چچا زاد بھائی حسان بن ثابت جو حضور کے نعت خواں تھے، شاعری کرتے تھے، حضور کی شان میں جو اشعار کہا کرتے تھے، حضرت حسان بن ثابت وہ بھی اس میں سے وہ حصے دار بنے گئے۔ تو اسی طریقے سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، وہ گھوڑا انہیں بہت پسند تھا، ٹھیک ہے نا، وہ گھوڑا لے آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ گھوڑا مجھے بہت پسند ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس گھوڑے کو میں جو ہے اللہ کی راہ میں، کیونکہ یہ آیت حکم آ گیا ہے تو میں اس کو اللہ کی راہ میں جو ہے دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد ان کے جو بیٹے تھے اسامہ جو ہے ان کو دے دیا، باپ سے لیا بیٹے کو دے دیا۔ حضرت زید بن حارثہ وہ تھے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڈاپٹڈ سن تھے، منہ بولے بیٹے تھے، ایڈاپٹڈ سن۔ تو ان کو جو ہے یہ بات تھوڑی سی لگی کہ مجھ سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کو دے دیا، پتہ نہیں یہ قبول ہوا یا نہیں، اس طریقے سے کہ باپ سے لے کر بیٹے کو دے دیا گیا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید تیرا جو صدقہ تھا وہ اللہ نے قبول کر لیا، سبحان اللہ، اللہ نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی، کنیز تھی، وہ بہت آپ کو جو ہے یعنی کہ پسند تھی، محبوب تھی، آپ نے اس کو جو ہے اس آیت کے آنے کے بعد آزاد کر دیا۔ اصل یہ کہ اس طرح سے صحابہ کرام کا کہ اچھی چیز اللہ کی راہ میں دو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک جو ہے تغرا ہے، فریم ہے، وہ گھر میں لگانے جوگے نہیں لگا، وہ کہیں سے جو اکھڑ رہا ہے، کہیں سے کچھ کر رہا ہے، لا کر جی مسجد کے اندر دے دیا کہ جی یہ مسجد کے لیے ہے، سبحان اللہ۔ ابھی جاؤ بازار کے اندر 200-250-300 پاؤنڈ کا جو آپ ایمسن وغیرہ پر جائیں تو اچھے خوبصورت فریم لگے ہوتے ہیں، کوئی 500 پاؤنڈ کا فریم لا کر لگاؤ نا مسجد میں، لو اجر و ثواب ہے۔ جو چیز اپنے گھر میں رکھنے جوگی نہیں رہی، آپ نے اٹھا کر جو اللہ کے نام پر کیا یہ یعنی کہ یہ نیکی کما رہے ہیں آپ، اللہ اکبر۔ تو ادھر جو ہے یعنی کہ لن تنالوا البر کہ نیکی کو نہیں، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں انفاق سے مراد جو صدقات واجبہ ہیں، زکوٰۃ وہ بھی مراد ہے اس سے، اور صدقات نافلہ دونوں مراد ہیں، ٹھیک ہے نا۔
یعنی زکوٰۃ میں سے بھی اگر آپ کی جو کھجوروں کی زکوٰۃ ہے تو جو اچھی اچھی کھجوریں وہ دو، سمجھے نا. اس طریقے سے جو ہے پہلے چونکہ اس طرح کی اجناس میں سے زکوٰۃ نکلتی تھی تو ردی مال نہ دو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ میں، اچھا مال دو. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا التوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. اچھا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ہم تو جو ہے دین ابراہیمی کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہودیوں نے جو اس کے اوپر اعتراض کیا وہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب جو ہے ٹائٹل اسرائیل تھا اور ان کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی تھی، تو ہوا یہ کہ یہودیوں نے کہا کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ گوشت جو اپنا اس کا اونٹ کا جو گوشت ہے، اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اگر آپ جو ہے دین ابراہیمی کے اوپر ہوتے، ملت ابراہیمی کے اوپر ہوتے، تو آپ مسلمان جو ہیں آپ بھی جو ہے اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کرتے، حالانکہ آپ تو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اونٹ کا گوشت جو ہے کھاتے ہو. تو یہ کیسی یعنی کہ پیروی ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہو آپ دین ابراہیمی کی پیروی میں ہو اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام جو ہے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس جو ان کا اشکال تھا، ان کی جو آبجیکشن تھی، اس کا جواب دیا ہے. اب جواب کیا ہے؟ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ تورات کے اترنے سے پہلے اب تورات کس پر اتری؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری. اللہ نے فرمایا تورات کے اترنے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانے کی چیز حلال تھی جو اللہ نے حلال کی تھی. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، اب یہاں اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، سوائے ان چیزوں کے جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی. تو قرآن کیا بتا رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہوا کیا تھا، آپ بیمار ہوئے، آپ نے نظر مانی، عرق النساء کا جو ہے آپ کو مرض لاحق ہو گیا، آپ نے نظر مانی اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر جو ہے میں ٹھیک ہو گیا تو جو سب سے پسندیدہ اور محبوب چیز مجھے ہوگی وہ میں جو ہے اللہ کی خاطر چھوڑ دوں گا. تو آپ جب ٹھیک ہو گئے تو آپ کو گوشت جو اونٹ کا گوشت تھا وہ بہت پسندیدہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو. آپ نے اس گوشت کو جو ہے پھر اپنے اوپر حرام کر لیا، ممنوع کر لیا، جس طرح آپ لوگ کوئی چیز جو ہے کہ جی میں. تو اس کے بعد پھر ان کے جو بیٹے تھے، ان کے جو فالوورز تھے، وہ بھی اونٹ کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھاتے تھے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اصلاً تو اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا، حلال تھا بنی اسرائیل کے اندر. حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود جو ہے دانستہ اپنے اوپر اس چیز کو حرام قرار دیا. ان کی شریعت کے اندر اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا. اب اس چیز کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ تورات کے اترنے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانے کی چیز حلال تھی سوائے ان چیزوں کے جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی. ٹھیک ہے نا؟ قل فرما دیں فأتوا بالتوراۃ، اگر نہیں تمہیں یقین آ رہا تو اپنی کتاب جو ہے تورات لے آؤ، فتلوہا، اور اسے پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی اس وقت بھی جو ان کے پاس تورات موجود تھی، یہ بات اس کے اندر موجود تھی، تو یہ اعتراض جو یہ کر رہے تھے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف تنگ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اب ان کی کتاب میں یہ بات ہے یا یہ نہیں، حضور نے تو تورات نہیں پڑھی تھی، یہ صرف وحی کے ذریعے سے علم ہو سکتا تھا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو اس بات سے مطلع فرمایا کہ ان کی تورات کے اندر یہ چیز موجود ہے، اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنی تورات کو لے کر آؤ، اس کو پڑھو، اگر تم سچے ہو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اصل بات کیا ہے، اصل کہانی کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جو ہے دین ابراہیمی کے اوپر ہی ہیں، اور دین ابراہیمی کے اندر اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پھر اس کے بعد بھی جو شخص اللہ پر جھوٹ گڑھے، اب یہ جھوٹ ہی ہے نا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری شریعت کے اندر اونٹ کا گوشت حرام تھا، حالانکہ اللہ نے تو جو ہے اونٹ کا گوشت حرام نہیں کیا تھا. تو یہ حلال حرام تو اللہ نہیں کرنا ہے نا. تو اونٹ کا گوشت حرام تھا تو یہ منسوب کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
جو شخص جو اللہ پر جھوٹ گڑے تو وہی لوگ ظالم ہیں، یہ ظلم ہے۔ قل صدق اللہ، فرما دیں کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، یہ جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، سو تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو، حنیفا جو ہر باطل سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے ہو گئے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب آگے جو ہے ایک اور اعتراض یہودیوں نے کیا، اور وہ اعتراض کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جی سب سے پہلا جو اللہ کا گھر بنا ہے وہ تو بیت المقدس ہے، سب سے پہلا گھر اللہ کا جو بنا عبادت کے لیے وہ بیت المقدس ہے، تو آپ جو ہے جب تعبیر قبلہ ہو گئی تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ نے اسے کیوں موڑ لیا، یہ سب سے پہلا گھر ہے اللہ کا، تو اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں اور دین ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو دین ابراہیمی کا قبلہ تو یہ ہے بیت المقدس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین ابراہیمی پر نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے اس اشکال، اس آبجیکشن کا جو ہے جواب دے رہے ہیں کہ تمہاری بات غلط ہے، بیت المقدس پہلا گھر نہیں ہے، یہ بعد میں بنا تھا۔ کیا بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں تھا، لیکن خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور دونوں کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے۔ کتنا؟ 40 سال۔ پہلے خانہ کعبہ بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس کے 40 سال بعد جو بیت المقدس بنایا، انہی قواعد کے اوپر، انہی بنیادوں کے اوپر جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تھا تو خانہ کعبہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا تھا، یعنی کہ ڈسٹرائے ہو گیا تھا، ڈیمولش ہو گیا تھا، لیکن قواعد جو چھپ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جبریل امین کے ذریعے سے ان کی نشاندہی کی، اور انہی قواعد، انہی بنیادوں کے اوپر، انہی فاؤنڈیشنز کے اوپر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ آج کا جو کعبہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بنائے گئے خانہ کعبہ کی بنیادوں پر نہیں ہے، کیونکہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا تو حضور کی بعثت سے پہلے جو ہے ہوا یہ کہ خانہ کعبہ جو ہے دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور قریش نے چندہ وغیرہ کیا، چندوں کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے، پیسے ختم بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ جو حصہ حتیم کا ہے، جو اس طرح سے گول ہے، یہ خانہ کعبہ کے اندر ہوتا تھا۔ اصل جو خانہ کعبہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اس کے اندر یہ شامل تھا، it was the inside part of the کعبہ، ٹھیک ہے نا، لیکن قریش نے جب بنایا تو وہ چندہ ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، تو یہ حصہ باہر رہ گیا ہے۔ پھر دوسرا یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کا اور ایک نکلنے کا، تو انہوں نے اب صرف ایک ہی دروازہ ہے، تو یہ بھی اس کے اندر جو تبدیلی کر دی۔ تیسری تبدیلی جو ہے وہ یہ کی کہ یہ جو دروازہ ہے اس کو، پہلے دروازہ نیچے تھا جس طرح سطح زمین کے ساتھ تھا، جس طرح دروازے ہوتے ہیں، انہوں نے قریش نے کیا کیا، دروازے کو اونچا کر دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں دروازہ اونچا ہے، ٹھیک ہے نا، کیوں؟ کیونکہ ہر شخص داخل نہ ہو سکے، جو ہمارے رؤسا ہیں، سردار ہیں، بڑے بڑے ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں، پرمٹ ہولڈر ہیں، وہ صرف جو ہے اجازت لے کر داخل ہو سکیں، اور آج بھی جو ہے جو بادشاہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، انہی کو نصیب ہوتا ہے داخل ہونا۔ تو یہ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا تھا کہ اگر یعنی کہ یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگوں کے اندر جو ہے ایک اضطراب اور پریشانی جو ہے وہ پیدا ہوگی، تو میں اس کعبے کو ڈھا کر انہی قواعد کے اوپر جو ہے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرتا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن قواعد کی بنیاد پر کی تھی، بالکل اسی طریقے سے میں کرتا۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خواہش تھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ لوگ جو ہے نئے نئے دین کے اندر داخل ہو رہے تھے، پھر جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ جو پھیلے گئے، دیکھو جی انہوں نے اپنے ہی کعبے کو ڈھا دیا، تو ہر ایک کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے نا، ہر عقل جو ایسے نہیں ہوتی حضور نبی اکرم۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور حکومت آیا یزید کے دور میں، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کہا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود جو ہے اس بات کو سنا، تو آپ نے خانہ کعبہ کو انہی بنیادوں کے اوپر جو ہے پھر تعمیر کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قواعد تھے، اسی طرح کا کعبہ جو ہے حضرت، یہ بات میرے خیال سے آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی، حضرت عبداللہ بن زبیر نے جو ہے انہی جو ہے قواعد کے اوپر دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ لیکن پھر ہوا کیا، جب حجاج بن یوسف نے جو ہے ان پر پھر وہ پھر شہید ہو گئے، ٹھیک ہے نا، زیادہ دیر ان کی حکومت نہیں رہی وہاں پر مکہ کے اندر،
تو پھر جب آپ شہید ہو گئے تو حجاج بن یوسف نے اس لیے کہ بھئی اگر یہ کعبہ رہا تو ان کی یاد تازہ رہے گی، اس نے پھر کعبہ کو جو ہے ڈھا کر پھر اسی طرح کا کعبہ جو ہے تعمیر کیا جو اب آج بھی موجود ہے، جو قریش نے بنایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنا کام کر گئے تھے، حضور کی خواہش پوری ہو گئی تھی، لیکن حجاج بن یوسف نے پھر اس کو ڈھا کر دیکھا نا یہ۔ اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے حکومت آئی اور یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کو جو ہے اموی خلافت جب ختم ہو گئی کہ اس کو دوبارہ ڈھا کر جو ہے پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قواعد ابراہیمی کے اوپر تعمیر کیا جائے۔ تو حضرت امام مالک جو اس دور میں فقی جو ہے موجود تھے، آپ نے فرمایا کہ اب ایسا نہ کرو، یہ بار بار کعبے کو ڈھانا تعمیر کرنا، ڈھانا تعمیر کرنا، کل کو پھر کوئی آئے گا وہ کہے گا نہیں جی وہی ٹھیک ہے، پھر وہ ڈھا کر پھر جو ہے۔ تو مقصد یہ کہ اس سے کعبے کی جو عزت اور حرمت کے اوپر فرق آتا ہے، اس لیے اب جیسا بن گیا ہے جیسا ہے اس کو بس ویسے ہی رہنے دو۔ تو یہ پھر ویسے ہی چلا، اب 1400 سال ہو گئے ویسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ یہ بیت المقدس جو پہلا گھر ہے اللہ کا، اللہ فرما نہیں، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ اس میں اختلاف ہے کہ پہلا گھر سے مراد جو رہنے والا بھی گھر، تو شاید یہی وہ گھر تھا جو سب سے پہلا بنا ہو، پہلے لوگ گھروں میں نہیں رہتے تھے، یا بعض نے کہا کہ نہیں صرف عبادت کے لیے جو پہلا گھر بنا وہ یہ تھا، ٹھیک ہے نا، جو مکہ میں ہے ببکہ۔ تو عرب میں یہ ہوتا ہے کہ میم کو با سے بعض اوقات تبدیل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو یہ مکہ ہی ہے، اس کو بکہ جو ہے۔ اور ایک جو ہے قول یہ ہے کہ مکہ کا ہی ایک نام بکہ بھی ہے، اور ایک یہ ہے کہ ان سائڈ جو حرم ہے یہ بکہ ہے اور اس سے باہر کا جو ایریا ہے وہ مکہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کیا ہے جو اس میں داخل ہو، جو مکہ میں ہے مبارکن برکت والا ہے۔ دیکھیں برکتیں سمٹی چلی آ رہی ہیں مکہ کے اندر، یہ تو ریگستان تھا، صحرا تھا، اس کی ظاہری برکتیں بھی ہیں باطنی برکتیں بھی ہیں۔ جو یہاں پر آئے ویسے اپنی مسجد میں نماز پڑھیں 25 رکعتیں، جامع مسجد میں پڑھیں 500 رکعتیں، مسجد اقصیٰ میں پڑھیں 1000 رکعتیں، مسجد نبوی میں پڑھیں 50,000 رکعتوں کا ثواب، اور اللہ کے گھر میں پڑھیں 1,00,000 رکعتوں کا ثواب۔ ہاں جی کتنا؟ تو یہ برکت ہی ہے نا۔ تو ظاہری برکت کے پھل فروٹ سبزیاں، یجبا الیہ ثمرات کل شیء کل، کہ ہر طرح سے جو ہے وہ ثمرات اور فروٹس اور سب چیزیں جو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا وہ آپ کو سعودی عرب میں ملے گا۔ اتنے لوگ ہوتے ہیں، اتنے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کبھی سنا کہ جناب کوئی چیز جو ہے ختم ہو گئی ہے، شارٹیج ہو گئی ہے، ہر چیز ملتی ہے، وافر مقدار میں ملتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ تو یہ برکت اللہ تعالیٰ نے جو مکہ کو عطا فرمائی۔ پھر باطنی برکت بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں پر جو ہے وہدی للعالمین، اور یہ کہ سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ تو مقصد یہ کہ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں، عالمین سارے جہان والوں کے لیے ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو جو بنایا تھا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، اللہ یہ نہیں فرمایا وَأَذِّنْ فِي الْمُسْلِمِينَ، لوگوں میں اعلان کر دو، یاتوک آؤ، اللہ کا گھر بن گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس کے اوپر جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو پکارا، آپ کی آواز یعنی عالم ارواح تک سنی گئی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے جو ہے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ وہاں زیارت کے لیے جائے گا۔ میں 6 حج کر چکا ہوں، تو ہو سکتا ہے میری روح نے جو ہے 6 مرتبہ لبیک کہا ہو، عمر اس کے علاوہ ہے۔ تو مقصد یہ کہ یہ جو ہوتا ہے بار بار جانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو وہدی للعالمین، تو یہ سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اس لیے حج جو ہے بیت المقدس میں نہیں ہوتا تھا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، حج ادھر ہی ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان کا بھی حج ادھر ہی ہوتا تھا۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک وادی سے گزر رہے ہیں، آپ پوچھتے ہیں اس وادی کا نام کیا ہے، صحابہ کرام بتاتے ہیں اس وادی کا یہ نام ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بھائی موسیٰ جو ہے سرخ اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر جو ہے تشریف لا رہے ہیں۔ پھر ایک جگہ گزر میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بھائی جو ہے عاد
ادھر سے جو ہود تشریف لا رہے ہیں، سمجھے نا، حضرت صالح علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، تو یہ سارے نبی، اور یہ جو مسجد خیف ہے اس کے اندر 70 انبیاء مدفون ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے نیچے 70 انبیاء، اور خانہ کعبہ کے اندر بھی انبیاء کی جو قبریں ہیں، تو اگر وہ تو سارے بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، تو ادھر کیا لینے آئے تھے؟ اگر حج ادھر ہی ہوتا تو پھر یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ بھئی کوئی بندہ آتا ہے اور پھر بیمار ہو گیا، کچھ ہو گیا، موت کا وقت آ گیا، یہیں پر انتقال ہو گیا، تو وہیں پر پھر دفن ہو، یعنی کہ ان کو کر دیا گیا، تدفین ادھر ہی ہو گئی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو 70 انبیاء جو ہے ادھر مسجد خیف میں مدفون ہیں، وہ یہاں پر تو مبعوث نہیں ہوئے تھے، یہاں تو صرف ایک ہی نبی جو مبعوث ہوئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا تھوڑا آگے جائے تو حضرت صالح علیہ السلام کا بھی، اور وہ کنڈرات ہیں، لیکن ادھر مکہ کے اندر کوئی نہیں آیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارے جو انبیاء تھے یہاں پر جو مدفون ہیں، یہ آئے کہاں سے تھے؟ یہ سارے جو ہے فلسطین سے آئے تھے، کرنے کیا آئے تھے؟ حج کرنے آئے تھے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حج کا جو اللہ نے فرمایا کہ یہی جو مکہ ہے یہ سب سے پہلا گھر تھا، عبادت گاہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا اور اللہ نے ان کو جو ہے مناسک حج سکھا دی ہے، تو وہ مناسک حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو نہیں سکھائے ہوں گے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں ان کو نہیں سکھائے ہوں گے؟ کیا انہوں نے اپنے جو ہے جو 12 قبیلے تھے اور ان کے جو فالوور تھے ان کو نہیں سکھائے ہوں گے کہ بھئی حج کرنا ہے تو ادھر جانا ہوگا؟ تو وہ خود بھی آتے رہے اور ان کے لوگ بھی جو ہے وہ آتے رہے۔ یہ بات کلیئر ہوگی آپ کو؟ تو سب سے پہلا گھر جو ہے وہ مکہ میں ہے، سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، اللہ کے انوار و تجلیات جو برس رہے ہیں، کھلی جو ہے نشانیاں ہیں۔ اس میں سے ایک ہے مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام، ٹھیک ہے نا۔ ومن دخل، مقام ابراہیم جو ہے وہ آگے پھر آئے گا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام بھی وہاں پر تھی۔ ومن دخل کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا، یعنی کہ اس جگہ کا تو جو مشرک تھے یعنی کہ کافر تھے سب اس کا احترام کرتے تھے۔ حرم کے اندر کوئی داخل ہو جاتا تو اس کو جو ہے پکڑا نہیں جا سکتا، کوئی قاتل بھی، یعنی ایک شخص ہے اس کے باپ کو اگر کوئی قتل کر کے حرم کے اندر آ گیا تو وہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی نہیں پکڑ سکتا جب تک وہ حرم میں ہے۔ اتنا جو ہے امن اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ادھر نہ جانور کوئی مار سکتے ہیں، نہ درخت کاٹ سکتے ہیں، نہ یہاں پر جو شکار کوئی شکاری شکار کر سکتا ہے، ہر جان مال عزت آبرو سب یہاں پر جو ہے پرامن ہے۔ ومن دخل وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور جو اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے۔ اب یہ وہ آیت ہے جس سے حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، یہ آیتیں حج کی فرضیت کے ثبوت میں ہیں۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے استطاعت کا لفظ استعمال فرمایا۔ حج کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ تو سارے مسلمانوں پر حج کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کب؟ جب وہ اس کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اب استطاعت کے اندر کیا ہے کہ اس کی جو ضروریات اصلیہ ہیں، یعنی وہ ضروریات جس سے اس کا گھر چلتا ہے، اس کی، اب مثال وہ اکیلا جا رہا ہے، پیچھے پوری ٹبر پوری فیملی جو ہے اس کی وہ چھوڑے جا رہا ہے، تو اس کی اتنی جو ہے یعنی کہ آمدنی ہو کہ وہ اپنے جتنا بھی ٹائم اس کو حج پر لگے گا تو وہ اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے اتنا پیسہ ان کو دے کر جائے کہ بھئی میرے آنے تک یہ پیسہ ہے، اس سے گھر کا خرچ چلانا، ٹھیک ہے نا۔ پھر دوسرے یہ کہ ساتھ لے جانے کے لیے بھی اس کے پاس پیسہ ہو، یہ نہ ہو جس طرح وہ مشرکین کرتے تھے کہ نکل پڑتے تھے اور بعد میں جو بھیک مانگتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، گھر سے زیادہ تقویٰ جو ہے یہ کھانے پینے کی توشہ جو ہے گھر سے لے کر چلاتا ہوں، تو یہ بھی کوئی جو ہے وہ نہیں۔ تو ساتھ لے جانے کا گھر والوں کے لیے بھی ہو، ساتھ اپنے لے جانے کے لیے بھی، جانے کا واپس آنے کا یعنی اتنا خرچہ ہو۔ اس کے بعد یہ کہ جو راستہ ہے وہ پرامن ہو، کوئی وہاں پر لٹنے کا یا کوئی ظالم بادشاہ کے ہونے کا جو ہے اندیشہ نہ ہو۔ پھر یہ کہ خود جو ہے اپنی صحت صحیح ہو، بندہ عاقل ہو، بالغ ہو، صحیح الدماغ ہو، ٹھیک ہے نا، یہ ساری شرائط جو ہے وہ پوری کرتا ہو تو پھر حج اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر یہ یا عورت ہو تو اس کے ساتھ محرم بھی ہو، ٹھیک ہے نا، یہ ساری شرائط اگر پوری ہوتی ہیں تو پھر حج جو ہے فرض ہوگا۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو اس کا منکر ہو، اب منکر جو ہے دو طرح سے ہو سکتا ہے، اعتقادی طور پر اور عملی طور پر۔
اعتقادی طور پر یہ کہ حج کی فرضیت کا انکار کر دے وہ تو پھر سیدھا ہی کافر ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اعتقادی انکار کر دیا۔ ایک ہے عملی انکار، اس کو بھی اللہ نے کفر سے تعبیر کیا ہے۔ عملی انکار کیا ہے کہ اللہ نے جو ہے ٹھیک ٹھاک پیسہ دیا ہوا ہے، صحت بھی ہے، راستہ بھی پرامن ہے، کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حج پر نہیں جاتا، حج نہیں کرتا، تو اس کو بھی اللہ نے کفر سے تعبیر کیا ہے کہ جو ہے عملی طور پر کہ ساری یعنی کہ جو شرائط ہیں وہ پوری ہوتی ہیں جو وجوب کی ہیں، اس کے باوجود وہ شخص جو ہے حج نہیں کرتا اور فرض ادا نہیں کرتا، تو اللہ نے فرمایا کہ ومن کفر، اور جو منکر ہو انکار کرنے والا، تو فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو تیرے حج کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ نے تیرے یعنی کہ وقت یعنی کہ جگانے کا کہ جو حج کے لیے جاتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، تو جائے گا تیرا ہی فائدہ ہے نا، تیرے گناہوں کا بوجھ کم ہوگا اور تو جو ہے بالکل پاک اور صاف ہو کر جو وہاں سے واپس آئے گا۔ تو اللہ کو کیا ہے، نہیں جاتا تو نہ جا، پھر جب میرے پاس آئے گا تو پھر میں پوچھ لوں گا کہ میں نے تو تجھے جو ہے ساری نعمتیں دی تھیں اور تو جا سکتا تھا، تو گیا کیوں نہیں تھا؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ، فرما دیں اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں کا مشاہدہ فرما رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، جان بوجھ کر اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو، تم تو اللہ کو ماننے والے تھے، صرف ایک نبی کے حسد میں اور اناد کے اندر اتنا بغض تمہارے اندر بھر گیا کہ جس خدا کو تم جو ہے تمہارے آباء و اجداد جو ہے مانتے رہے، تم مانتے رہے، آج اس نبی کے وہ تمہاری فیملی میں سے نہیں ہے، اس حسد کی وجہ سے تم نے اللہ کا انکار کر دیا، یعنی اس کو نہ ماننا، اللہ کو تو پھر بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا انکار کرنا ہے نا، کیونکہ میں نے جس کو بھیجا ہے تم اس کو نہیں مان رہے، تو پھر مجھے ماننا کیا ہوا؟ بس ہے، میں اگر کسی بندے کو آپ کے پاس بھیجوں، آپ اس کی عزت نہ کریں اور اس کو جو آپ نہ مانیں اور کہیں جی علامہ صاحب میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں کہوں گے یار اچھی آپ نے میری عزت کی ہے، میں نے اپنا ایک ایمبیسڈر، اپنا ایک سفیر، اپنا ایک جو ہے نمائندہ آپ کے پاس بھیجا تھا، آپ نے اس کی تو جناب کوئی عزت کی ہی نہیں، تو میری اگر آپ کے دل میں عزت ہوتی تو اس کی عزت کرتے نا آپ کہ بھئی علامہ صاحب کا بھیجا ہوا ہے تو اس کی آؤ بھگت کریں، آپ بیٹھے جی چائے پانی پئیں، یہ کریں وہ، تو نبی اللہ کا بھیجا ہوتا ہے، آپ اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو نہیں مان رہے، یہ کیسا ماننا ہوا؟ تو اللہ نے فرمایا پھر ایسا ماننا جو ہے مجھے قبول نہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، فرما دیں اہل کتاب جو شخص ایمان لے آیا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو، کیوں وسوسے اس کے دل میں پیدا کرتے ہو، کیوں جو ہے کہتے ہو جی یعنی کہ مختلف طریقوں سے ان کے ایمان کو ضائع کرنے کے لیے تم سازشیں کرتے رہتے ہو، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ اپنے لوگ کہتے تھے کہ دن میں ایمان لیا اور رات کو جو ہے پھر واپس یہودیت کے اندر آ جانا، اس سے ان کے دل جو ہے وہ ڈگمگائیں گے، ایمان ان کے کمزور ہوں گے، اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، کیونکہ نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، سارے کوئی ابو بکر اور عمر فاروق تو نہیں تھے، عثمان و علی تو نہیں تھے، سب کے ایمان جو ہے، تو مقصد یہ کہ ابھی نیا نیا جو ہے لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، ابھی ان کی صحیح طرح سے تربیت بھی نہیں ہوئی ہے، تو ایسے لوگ تو جلدی جو ہے اس طرح کے جھانسوں میں آ جاتے ہیں نا، تو اللہ اکبر، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کیوں تم جو ہے اللہ کی راہ سے جو روکتے ہو، من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، تم ان کی راہ میں بھی کجی چاہتے ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ٹیڑھ پن چاہتے ہو، حالانکہ تم اس کے حق ہونے پر خود گواہ ہو، قرآن حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، یہ راستہ حق ہے، اسلام دین برحق ہے، یہ سب باتیں جاننے کے باوجود جو ہے تم یہ حرکتیں کر رہے ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، تو تم جو ہے یعنی کہ یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ is aware of your the actions۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کا بھی کہنا مانو گے تو کیا ہوگا، یردوکم بعد ایمانکم، تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے، کافرین۔ تو اگر تم ان کے کہنے پر آؤ گے تو ان کی تو خواہش یہ ہے کہ ودوا لو تکفرون کما کفروا، کہ جس طرح انہوں نے کفر کیا اسی طرح تم بھی کفر کرو، یہ ان کی خواہش ہے، یہ ان کا ایجنڈا ہے۔ اور اگر جو ہے یہ یعنی کافر نہیں بھی ہوتے، اعتقادی طور پر اگر یہ کافر نہیں بھی ہوتے تو عملی طور پر کافر ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان جو وجہ امتیاز ہے، ڈسٹنکشن ہے، فرق ہے، وہ نماز کا ہے،
کہ کافر نماز نہیں پڑھتا، مومن مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ آج کتنے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو کفر اعتقادی نہ بھی ہو، وہ ہمیں ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بس چلتے پھرتے مسلمان ہوں، اندر سے ان کے اسلام جو ہے نا وہ نکل جائے، روح جو اسلام کی ہے وہ ان سے نکل جائے، باقی جو ہے تو یہ جو ظاہری اسلام لیے پھریں گے، پھر ان کو نہ اللہ کی مدد ملے گی، نہ اس کی طرف سے نصرت آئے گی۔ یہ دنیا کے اندر جس طرح یہودی ذلیل و خوار ہوئے، اس طرح سے یہ بھی جو ہے ذلیل و خوار ہوں گے، اور وہی ہو رہا ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تم اب کس طرح کفر کرو گے؟ بات کوئی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، ساری چیزیں واضح ہونے کے باوجود اب تم کس طرح سے کفر کر سکتے ہو؟ واٹ از دا پوائنٹ؟ کوئی یعنی کہ کوئی کسر نہیں رہ گئی بتانے میں، سمجھانے میں، ہر چیز بتا دی گئی۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، حالانکہ تم وہ خوش نصیب ہو کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، نبی تمہارے درمیان ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تم میں خود جو ہے اللہ کے رسول موجود ہیں۔ تو اتنی بڑی برکت تمہارے اندر ہے کہ اللہ کا نبی تمہارے اندر ہے، قرآن کی وہ آیتیں، اب وہ حضور کی زبان سے جب قرآن کی آیتیں جو ہے تلاوت ہوتی ہوں گی تو کتنی خوبصورت جو ہے وہ تلاوت ہوتی ہوگی اور دل نشین تلاوت ہوتی ہوگی۔ تو اللہ فرما رہا ہے نبی تمہارے درمیان ہیں، قرآن پڑھ پڑھ کر تم پر جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہیں، اور تم پھر بھی جو ہے کفر کی طرف بھاگے چلے جا رہے، دوڑے چلے جا رہے، کوئی سینس بنتا ہے؟ کیف تکفرون؟ پھر اللہ فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو شخص اللہ کے دامن کو مضبوط پکڑ لیتا ہے، اللہ کی ذات کو اور اس کی صفات کو جو ہے مانتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو جو شریک نہیں ٹھہراتا، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرتا ہے، جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے وہ رک جاتا ہے، اس طریقے سے جو اللہ کے دامن کو مضبوطی سے، اللہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے کا یہی معنی ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ جو چمٹ جاتا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، اس کا ظاہر بھی اسلام کے مطابق ہو جاتا ہے، اس کا باطن بھی اسلام کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اور جو اللہ کو مان کر اللہ کی مانتے بھی ہیں تو ہدایت انہیں ملتی ہے۔ جو اللہ کو تو مانتے ہیں ایک درجے میں ہدایت مل گئی، ٹھیک ہے نا، مسلمان ہو گئے، لیکن اللہ کی نہیں سنتے، اللہ کی نہیں مانتے، تو یہ کیسی محبت ہے کہ ہم اللہ کو مانیں لیکن اللہ کی نہیں مانیں۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب کی زبانی کہ سب سے پہلے جو ہے نماز کا میں حساب کروں گا، نماز کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ حضور نے فرمایا جو اس میں کامیاب ہو گیا انشاءاللہ وہ باقی معاملات کے اندر بھی، باقی انویسٹیگیشن میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کا عالم یہ ہے کہ ہمارا تو جو ہے انویسٹیگیشن میں جو پہلا سوال ہے اس میں ہی یعنی کہ ہم پھنس جائیں گے، اس میں ہی گڑبڑ ہے، وہی سوال اس کا جواب پورا نہیں ہے، اسی کی تیاری نہیں ہے۔ کیسے ہم مسلمان ہیں؟ تو عبادات کی طرف آئیں، نماز پڑھیں، غفلت کو سستی کو دور کریں، اور دنیا بہت یعنی کہ قلیل ہے، قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی متاع جو ہے وہ قلیل ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ غرور ہے، دھوکہ ہے، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، ایلیوژن ہے، ڈسیپشن ہے۔ جو دنیا ہے جس طرح نظر آتی ہے ویسی ہے نہیں، ہم بس میں نا، تو اس دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ دنیا بھی کمائیں، دنیا بھی میں بھی حسنات اور برکات سمیٹیں، لیکن آخرت کی کاسٹ پر نہیں، اس کو نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے اور ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے اعمال عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو، اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب پر فضل و کرم فرمائے اور رمضان مبارک کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔